बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया गया। जैसे आपको मालूम है कि 4 अप्रैल पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत का बरसी है। मैं ख़ुद कल गरी खुदा बख्श भी पहुंचा था और हर साल की तरह हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी होता है और हमने भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश की, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आइन के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी की और जब ज़रूरत पड़ा तो शहादत भी कबूल की। आज हम जो सिलेक्शन के नतीजे में एक सिलेक्टेड राज कायम किया गया पाकिस्तान में, उसका ख़त्म करने का, उसका कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने खुद अपना CEC में मुबारक भी दिया कि ये इनकी जिद्दोजहद के नतीजा में हम ये कामयाबी हासिल किए हैं। मुझे याद है कि जब हम अपना लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे तो हमारा मीडिया के दोस्त मुझसे पूछते थे कि पाकिस्तान की तारीख में तो जब लॉन्ग मार्च होते हैं तो हुकूमतें नहीं जाते, आप लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हो? वो एग्जाम्पल साइट करते थे कि आपके ख़िलाफ़ भी 2008 to 2013 में लॉन्ग मार्च होते रहे, फिर 2013 to 2018 तक लॉन्ग मार्च होते रहे। इस हुकूमत में भी हमने बड़े बड़े मार्चेस देखे हैं, मगर हुकूमत नहीं चले जाता है, आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? और हमने कहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक लॉन्ग मार्च की थी और वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च था वो कामयाब था। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो मैदान में निकलते हैं तो बड़े बड़े आमिरों भी गिरते हैं और ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने कराची से लेके रहीम यार ख़ान तक, रहीम यार ख़ान से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हमारा तारीख़ी और वालहाना इस्तकबाल किए थे। वो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे रहे थे, मगर इस गैर जमहूरी रजीम के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान थे, उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे थे। और हम कहते रहे, हर जगह भी कहते रहे, मैंने तो काउंटडाउन भी दिया था इमरान खान साहब को कि 10 दिन आपके पास है, आप अभी से इस्तीफ़ा दे, अभी से अगर आप में हिम्मत है असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। मैं गिनता रहा हर स्टॉप पे कि 9 days, 8 days इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, 7 days इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, 3 दिन रहते हैं, इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, वरना अदम एतमाद। हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते थे कि जेब में क्यों है आपका अदम एतमाद, लेकर आए हैं, ये तो तोहफा है, हम आपको शिकस्त देंगे। और जब सारे सियासी जमातें मिल के ना सिर्फ पार्लियामान के बाहर मगर पार्लियामान के अंदर हमला किया तो ये सिलेक्टेड नहीं बच सका, ये कठपुतली नहीं बच सकता, इसका हुकूमत नहीं बच सका और उसका हुकूमत ख़त्म हो गया है। मतलब मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में, वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, झूठे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। ये इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा है। और जो इज्जत और जिल्लत है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है और ये कठपुतली जलील होके इसका हुकूमत ख़त्म हो रहा है। इस बात पे इसलिए रमज़ान का महीना है और सियासी एक्टिविटीज़ करना रमज़ान में शायद मुश्किल हो, तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टी तंजीमें को ये प्रोग्राम रखने का फैसला किया है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ کے تنظیم میں ہم وہاں ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے افطاریاں رکھیں گے اور اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے، اس کٹ پتلی کو گرا دیا ہے، جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کا راج مسلسل چلتا رہے گا، وہ 5 سال بھی مکمل کرے گا، پھر 10 سال بھی مکمل کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، وہ آج اس پوائنٹ پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا حکومت بھی نہیں بچا سکا، وفاق سے بھی بھاگ گیا اور پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے وفاق میں سلسلہ چلا ویسے پنجاب میں نہ ہو، اور پنجاب میں بھی صاف و شفاف طریقے سے یہ مقابلہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، بالکل ہم اس بات کی بھی جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ستیہ ناز کر دیا، اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا تھا، مگر ساتھ ساتھ ہمارا جدوجہد ہے کہ ہم جمہوریت کا بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آئین کا بالادستی کا جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کام کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہم جمہوری انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم جمہوری انداز سے ان معاشی حالات سے بھی نکل سکتے ہیں اور ملک کے باقی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا شکست نظر آتے ہوئے، مقابلہ سے ڈرتے ہوئے، بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے، اور جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس شخص کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کسی آئین توڑنے والا کو معاف کیا ہے اور نہ ہی ہم آج کسی آئین توڑنے والا کو معاف کر سکتے۔ نہیں، ایک تو مورال پتہ نہیں کس کا ڈاؤن ہے، ہمارا تو مورال ڈاؤن نہیں ہے، ہم بہت ہی خوش ہیں کہ جس شخص نے میرے ملک کے عوام کو اتنا پریشان کر دیا، اتنا عذاب میں ڈال دیا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، I can't speak for everyone in the opposition، اس بات پہ کہ ہم نے 3 سال کی جدوجہد کی، ہم نے محنت کیا، ہم نے کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں اپنایا، جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس شخص کا مقابلہ کیا، اور صرف یہ رہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جمہوری طریقے سے ہو۔ فرق تو کان سے میں ادھر سے پکڑو عمران خان چلا گیا، پر ہم اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک جمہوری طریقہ سے نکلے تاکہ آگے مشکلات نہ پیدا ہو۔ اس لیے آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو تو پارلیمان آگے کیسے چلے گا، باقی ادارے کیسے چلیں گے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، ہم اس بات کو میں بار بار جب تک ہے اندازہ تو اس بات کو ہم ویلکم کریں گے کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، شاید وہ یہ چاہتے بھی تھے، مگر عمران خان نے ہمارا عدم اعتماد کے 1-2 دن پہلے وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کو بلا کے وہاں ہمارا فارن آفس کا کیبل کو استعمال کر کے عمران خان نے اس فورم کو استعمال کر کے ان کو سیاست میں گھسیٹا، جس کی وجہ سے اب میں اس لیے اس کا وضاحت چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ آپ ان کا سٹیٹمنٹ پڑھتے تو اس کا کوئی وضاحت نہیں چاہیے، اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے، نہ اپوزیشن کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی دوسرا ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یا کہیں کوئی شکایت کرتے ہیں، ہم سب حکومت میں رہے ہیں، ہمارا جو عام سا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دس از unnecessary interference in internal affairs of پاکستان۔ اگر کوئی واقعی یہ ایک فورن سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف تو یہ وہ پریس ریلیز تو ناکافی رسپانس تھا، تو ہم ان سے تب تک تو کوئی وضاحت نہیں چاہتے، بیکاز ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا یہ انڈورسمنٹ نہیں تھا، یہ عمران خان کا سیاست ہے۔ لیکن اس لیے اب کہ انہوں نے اس کو بنیاد رکھا ایک اسپیکر کی رولنگ کا،
عدم اعتماد کا آئینی پروسیس کو غیر آئینی طریقے سے روکنے کے لیے عمران خان نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال اور ابیوز کیا. وہ فورم جہاں آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کیا کہ اگر جنگ ہو رہا ہے تو جنگ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو آپ وہاں دہشت گردی کا انالیسس کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا فورم ہے جس کو ہم نے ہر وقت، ہر حال میں، ہر صورت میں ہمیں اس کو غیر متنازع رکھنا چاہیے، تاکہ جب ایسے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں، قوم کا ڈپلومیٹک ایشوز آ جاتے ہیں، تو کوئی تو فورم ہو جہاں ہم جا کے اور اپنا ملک کا دفاع کر سکے، اپنا ملک کا دفاع کا فیصلہ کر سکے. مگر اس لیے کہ عمران خان نے اس کو ابیوز کیا تو اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ میں نے پہلے بھی کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کیا، متحدہ اپوزیشن نے بھی دوسروں سے کیا. ہم ڈائریکٹلی مطالبہ کرتے ہیں ہر وہ جو اس میٹنگ میں عمران خان کے علاوہ جو ہمارا ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ کلیریفیکیشن جلد سے جلد آ جائے. تھینک یو. ایک کوشچن ون ایٹ اے ٹائم. جہاں تک ان کا بیانیہ بکنے کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بک رہا. اور اب ہر پاکستانی کو اپنا بلز پے کرنا پڑے گا. بجلی کا بل آئے گا، گیس کا بل آئے گا، کھانے پینے کے اشیاء کے بل تو آ رہے ہیں آج بھی. تو پاکستان کے عوام نے فورن سازش تو کافی سنا ہے، مگر وہ کبھی فورن سازش پہ ووٹ نہیں دیا. عوام اپنا جیب اور اپنے پیٹ کی وجہ سے ووٹ دیں گے اس الیکشن میں. اس لیے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا اس عمران خان کی وجہ سے، وہ معاشی بحران پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے، ہمارا معاشی مشکلات بہت زیادہ تھے، اتنے مسئلے نہیں تھے. یہ بہت سنگین ماحول ہے، معاشی جو صورتحال ہے، اس نے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہے. تو عمران خان بھلے اگر وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف الیکشن لڑے تو سو لڑے، مگر ہم پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن لڑیں گے، کو جمہوری حقوق دلوانے کے لیے، انسانی حقوق دلوانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر معاشی حقوق دلوانے کے لیے ہم یہ الیکشن لڑیں گے. جہاں تک پبلک میں جانے کی بات ہے، ہم عدم اعتماد سے پہلے بھی پبلک کے پاس تھا. کل بھی میں افطاری کے فوراً بعد سکھر پہنچا. سکھر سے لے کے گری خدا بخش ہر راستے میں ہمارے استقبال ہوتے رہے. ہم تو عوامی لوگ ہیں، عوامی کے ساتھ جئیں گے. یہ میدان جو تھا وہ پارلیمان کا تھا، تو پارلیمان میں ہم یہ لڑائی لڑ رہے تھے. اب ہم نے پارلیمان میں اس کو شکست دلوایا، ہم پارلیمان میں مقابلہ کر کے شکست دلوائے. اب عدالت میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور عوام میں بھی مقابلہ ہونا ہے. اور میں جانتا ہوں ہم سب نے پاکستان کی تاریخ سٹڈی کیا ہے، کسی کو ہٹایا نہیں جاتا ہے تاکہ اس کو واپس لے آنا پڑتا ہے. عثمان جہاں تک آئی ایس پی آر کی بات ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا، میں ٹریولنگ میں تھا، اور آج ہمارا سی سی میٹنگ ہوا. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن آیا ہے یا نہیں. ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا. دوسرا آپ کا سوال عامر لیاقت کے بارے میں تھا، اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نوید کہہ لے، اس کے بعد پھر آپ. بالکل مختصر سوال ہے کہ اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ آئین توڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا پہلے حل چاہیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، یا ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب، مریم نواز صاحبہ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا غدار کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو وہ سخت نتیجہ آئے گا. اور آج مولانا صاحب نے کہا کہ اتنا سخت احتجاج ہوگا کہ پاکستان نے وہ احتجاج نہیں دیکھا. آپ ان دونوں اسپیکٹ پہ سر. جہاں تک مولانا صاحب کا آپ نے بات کی، مولانا صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہے جو ہم کرنے جائیں گے اگر آپ یہ درست نہیں ہوا. یہ ہم کیسے برداشت کریں؟
ہم کیسے برداشت کریں کہ پارلیمنٹیرینز کا MNAs کا یہ اوقات ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول بھی نہیں سکتے اور آپ ایک اسٹروک آف دا پین پہ ہمیں غدار کہلائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ راستہ اپنائیں، اس لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کلیریفائی ہو، ورنہ میں 100% مولانا صاحب کے ساتھ ہوں، میں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ گلی گلی میں جا کے یہ احتجاج لیڈ کروں گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس کا سلسلہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حل ہو، اور ہم کیوں برداشت کریں؟ یہ جب بھی جی چاہے یہ اٹھ کے ہمیں چور کرا دیتے ہیں اور ہم چور بن جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے کہیں گے کہ ہم غدار ہیں اور ہم غدار بن جاتے ہیں۔ یہ خود جتنا سٹوج رہا ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا آپ کی سوچ ہے۔ عمران خان has not only been a puppet in Pakistan, he's been a puppet of those outside of Pakistan. وہ اب جانتے ہو کہ کس طریقے سے، کس انداز سے یہ پلانٹ کیا گیا پاکستان کی سیاست میں ایک ایجنڈا کے لیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ ایجنڈا عمل ہوا۔ یہ پچھلے 3 سال میں کیسے ایک ایک کر کے جو ہمارے اپنے وطن کے مفاد کے فیصلے تھے، مگر شاید کوئی بڑے لوگوں کو ناراض کر رہے تھے یہ فیصلے، جیسے آپ کا سی پیک کا منصوبہ، جب صدر زرداری نے چین کے لیے وارم واٹرز تک ایکسیس کا بندوبست کیا، یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا، مگر قوم کا فیصلہ تھا، ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کریں گے، کر کے دکھائیں۔ اس عمران کو لے کر آ کے اسی سی پیک کو سیبٹاج کرنے کی کوشش پہلے دن سے آپ کے سامنے ہے، اس میں اگر تفصیل بات نہیں کروں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کروں۔